बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग 7 में हूँ हैदर हयात खान। आज अफसोसनाक खबर आई मरी से, जहाँ पर सियाहत के लिए जाने वाले, तफरीह के लिए जाने वाले अफराद, उनके लिए काफ़ी घनौना ये दिन साबित हुआ। बर्फ़ के अंदर फंसे हुए हज़ारों अफराद थे और रिपोर्टेडली 22 अफराद इंतकाल कर गए। गाड़ियों में बैठे हुए ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग इंतकाल कर गए और इंतजामिया की जानिब से किसी तरह का कोई वहां पर वजूद ही नजर नहीं आया इंतजामिया का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो सियाहत को प्रमोट करने के हवाले से बड़ा बोल रही थी, खान साहब कहते थे कि मेरा विजन है कि पाकिस्तान के अंदर सियाहत को प्रमोट करने और सियाहत से पाकिस्तान के अंदर ठीक ठाक इनकम जो है वो सियाहत से जनरेट की जा सकती है। कल परसों हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने भी मरी के हवाले से ट्वीट किया कि 1 लाख के करीब गाड़ियां मरी में एंटर हो गई हैं और इससे सियाहत को फरोग मिला है, लोगों का रोजगार लोगों को मिल रहा है। तो अब जो उन्होंने कहा जी कि ज्यादा तादाद होगी थी, इस वजह से चीजें मैनेज नहीं हुई, तो ये किसने मैनेज करनी थी, इंतजामिया कहां पर मौजूद थी? आज के प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, वो पाकिस्तान जो टूरिज्म के हवाले से फेवरेट डेस्टिनेशन था पिछले साल, अब इस साल जब ऐसे वाकयात देखेंगे, लोग देखेंगे कि वहां पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर किस तरह के इंतजामात, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखती है चीजों को, उसके बाद यहाँ की टूरिज्म पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है राना मोहम्मद अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया है सरदार औरंगजेब खान नलोटा साहब ने, गिलियाद से मेंबर है सूबाई असम्बली के। सरदार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उजमा कारदार साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उजमा साहबा भी रुकन सूबाई असम्बली पंजाब की। उजमा साहबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उस्मान मुगल साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, नुमाइंदा है 7 न्यूज़ के और आज सारा दिन रिपोर्ट भी करते रहे हैं। उस्मान मुगल के पास भी जाएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सिचुएशन वहां पे। लेकिन आगाज करूंगा सरदार औरंगजेब साहब आपसे। सर, इस वक्त क्या सूरत हाल है और सारा दिन जो खबरें आती रही आपके हल्के के बिल्कुल साथ लगता है ये इलाका, हुआ क्या है बेसिकली? जी, मेरा तल्लक गलियात से है। मैं मेरे हल्के के साथ जुड़ा हुआ है मरी। ये जी, एक तरफ पख्तूनख्वा है और दूसरी तरफ पंजाब का इलाका है जी। वहाँ पे जो ये वाकया हुआ है, इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया हुआ है। बहुत सी कीमती जाने जो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए थे, सियाह, वो बेचारे इस दुनिया से चले गए। और ये मैं परेशान हूँ कि कोई अचानक वाकया नहीं हुआ है। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से मौसम खराब है, बर्फबारी जारी है, बारिश हो रही है। अगर अचानक होता तो हम कहते कि हुकूमत या इंतजामिया वो अरेंजमेंट नहीं कर सकी। ये तो मौजूदा हुकूमत तरीके इंसाफ की हुकूमत की जो नाकामी है, और मैं समझता हूँ कि इनकी नाअहली की वजह से और बद इंतजामी की वजह से कीमती जानों का ज़िया हुआ है। और मेरा तो पूरा इलाका जो है वो इंतहाई सोग में है, सारे लोग परेशान हैं। अभी भी सियाह फंसे हुए हैं। जो खबरें पहुंचाई जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मैं समझता हूं कि ये मैं हैरान हूं कि एक तरफ चेयरमैन तरीके इंसाफ वज़ीर आज़म साहब जो बार बार कह रहे हैं कि मैं सियाह रोक दूंगा, फलां करूंगा। आज उनके सारे जो दावे थे उनकी कुली खुल गई है। और मैं समझता हूं कि ये मरी के अंदर ये पहला इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा सरदार साहब, आपने जिस तरह खुद फरमाया कि आपके हल्के के साथ ये लगता है, पहले भी यकीनी तौर पर मरी में बर्फबारी होती होगी, पहले भी सियाह इतनी बड़ी तादाद में मरी में दाखिल होते होंगे। आपको क्या लगता है कि इस स्पेसिफिक वाकये की क्या वजह है? क्या इंतजामिया वहां पर मौजूद नहीं थी, या बर्फबारी हो तो रही थी और काफी दिनों से हो रही थी, अलर्ट्स भी कुछ आए जिसको आज अब महकमा मौसमियात ने मानने से भी इनकार किया है, लेकिन क्या इग्नोर किया गया चीजों को, ये रीजन है? जी बिल्कुल, ये इंतजामिया की बिल्कुल नाअहली की वजह से हुआ है, पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है। मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता 5 दिनों से मरी और गलियात के इलाके में बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। कोई अचानक ये ना मौसम खराब हुआ है ना बर्फबारी हुई है। और हुकूमत और इंतजामिया की जो कामी इंतजामिया थी, उनकी सुस्ती की वजह से, उनकी नाअहली की वजह से, उनकी कमजोरी की वजह से ये इतना बड़ा वाकया हुआ है। और लोग जो हैं वो दर्जनों की तादाद में, ये 18-19 की बात नहीं, ये 22 की भी बात नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक 30 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। अच्छा। वो मौत के मुंह चले गए हैं। और मजीद जो है अभी तक लोग फंसे हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
اپنے حلقے کے جو میرے عوام ہیں، میں ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سب سیاحوں کو دعوت دی ہے کہ جس کے پاس مکان نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے، کھانے کے پینے کی اشیاء نہیں ہے، وہ ہم ان کو پہنچائیں گے. چلیں یہ جذبہ انسانیت ابھی لوگوں میں زندہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں ابھی چیزیں چل رہی ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ جذبہ اسی طرح قائم و دائم رہے. اچھا سردار صاحب، ابھی اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے موسم کی، اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ دوسرا، آج ہم نے جو پھنسے ہوئے لوگ تھے ان سے جب رابطہ کیا اور کچھ لوگوں سے بات کی، تو جو لوگ ریسکیو ہو گئے ان کی یہ بھی شکایت ہے کہ بجلی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے جس وقت موبائل فونز بند ہو گئے، ہمارا فیملی سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے گا، اور انتظامیہ کی بھی نہ ہونے کی شکایت کی ہے انہوں نے. جی بالکل، انہوں نے درست شکایت کی ہے. میں بھی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے حلقے کے ساتھ جڑا ہوا ہے مری اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی باؤنڈری پہ ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی بجلی کا نظام درم برم ہے، نہ صرف مری میں بلکہ آپ گلیات میں دیکھیں، آپ چھنگلا گلی، اندھیا گلی اور اسی طرح ٹھنڈیانی، پیرن گلی، ان سارے علاقوں میں بجلی اس وقت بند ہے. یعنی بجلی کا سارا نظام درم برم ہے. لوگ گھروں کے اندر محصور ہو چکے ہیں، ان کو باہر نکلنے کا کوئی کسی قسم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر میرے ساتھ 2-3 بندوں نے ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے رابطہ کیا ہے، کوئی اموات واقع ہو گئی ہیں، راستے بند ہیں، جنازے نہیں لے کے جا سکتے ہیں لوگ. جی ڈی اے کی طرف سے کافی کوشش کی جا رہی ہے، دوسرے ادارے بھی اپنی طرف سے. میرے حلقے کے اندر کی میں بات کرتا ہوں، لیکن ابھی تک راستے نہیں کھلے ہیں. مین جو مری روڈ ہے وہ بھی فی الحال تک سنگل ٹریفک کے لیے تقریباً ابھی تک وہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کرنا چاہے تو چند گھنٹوں کے اندر یہ سارے روڈ کھول سکتی تھی اور بجلی کا نظام بحال کر سکتی تھی. لیکن بیس حکومت ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. اللہ یہ ان کا حافظ ہے. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، روز بروز لوگ مشکلات کے اندر گرے جا رہے ہیں. کبھی کیا مشکلات آتی ہیں، کبھی کیا مشکلات آتی ہیں. آپ دیکھیں پنجاب حکومت کے پاس اگر اتنے وسائل نہیں ہیں، یا خیبر پختونخوا حکومت کے پاس یا مرکزی حکومت کے پاس کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی ہے، لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری آج آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بجلی نہیں تھی تو لوگوں کے پاس لینٹینیں ہوا کرتی تھی، دوسرے جو روشنی کے لیے جو ذرائع ہوتے تھے. جب سے بجلی آئی وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، اور اس وقت تک پورا دن گزر گیا ہے. نہ تو ابھی روڈ کلیئر ہوئے ہیں، نہ ابھی تک بجلی بحال ہو سکی ہے. اور مختلف علاقوں کے اندر یہ پورے گلیات میں، مری میں بھی اور گلیات میں بھی اس وقت تک بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے. مجھے لوگ تو سردار صاحب آخر میں مجھے بتائیے گا، آپ چونکہ یہاں پہ مقامی طور پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کوئی ایڈمنسٹریشن سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ کب تک ایک تو روڈز کو مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا، ریسکیو آپریشن مکمل ہو سکتا ہے کب تک، اور کب تک یہ بجلی کا نظام جو ہے یہ یہاں پر بحال ہوگا؟ آپ کی اگر انتظامیہ سے بات ہوئی ہے تو کیا کہا ہے انہوں نے؟ میرا جی ڈی اے کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ، صبح سے میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، سی این ڈبلیو کے ساتھ رابطے میں ہوں، ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ اور دوسرے انتظامیہ کے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم رات تک مری روڈ جو ہے اس کو سنگل ٹریفک کے لیے کھول دیں گے اور کل شام تک ڈبل ٹریفک کے لیے بھی کھل جائے گا، لیکن ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کا تو بالکل نظام درم برم ہے. ابھی تک کسی گاؤں کو، کسی ایریے کو بجلی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی ہے. اور مجھے بہت افسوس ہے کہ یعنی پورا دن گزرنے کے باوجود آج سارا دن بارش رہی ہے تھوڑی بہت، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی، بجلی بحال نہیں ہو سکی ہے جو فوری طور پہ بحال ہونی چاہیے تھی. اور بالخصوص جو مری میں یہ واقعہ ہوا ہے اس میں تو بجلی کی بھی ضرورت ہے اور روڈ بھی کھلنے چاہیے تھے. لیکن اس کی بیسی کا آپ اندازہ لگائیں، نہ تو ابھی تک روڈ کھل سکے ہیں مکمل طور پر اور نہ ہی بجلی بحال ہو سکی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور لوگ محصور ہوئے ہیں، وہ بیچارے کھانے پینے کیا ان کے پاس نہیں ہے، اور سیاحوں کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کے چینل سے وساطت سے میں سیاحوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی میرے بھائی سیاح پھنسے. ٹھیک ہو گیا سردار صاحب. مجھے عثمان مغل صاحب نمائندہ 7 نیوز ہمارے ساتھ ہیں. عثمان، اب سارا دن آج رپورٹ بھی کرتے رہے کیا ہوا مری میں. ایک تو بتائیے گا کہ بیسیکلی کیا کیپیسٹی سے زیادہ لوگ وہاں پر چلے گئے تھے اور لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آگے رش ہے نہ جائیں، یا موسم خراب ہو رہا ہے نہ جائیں؟
جی دیکھیں، تمام تر جو صورتحال رہی ہے آج مری میں اور سانحہ مری میں 22 کے قریب افراد جو ہے وہ جاں باق ہوئے ہیں، جن کی لاشیں آرمی کیمپس جو ہے وہ منتقل کر دی گئی ہیں، جہاں پر شناخت کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ میں 2 خواتین جو ہیں وہ شامل ہیں، 5 کم سن بچیاں اور 3 کم سن بچے جو ہیں وہ شامل ہیں، اور جو جاں باق ہونے والے جو افراد ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے مختلف اضلاع سے ہے۔ کمال آباد، لاہور، راول پنڈی اور مردان سے جو ہے یہ افراد جو ہے وہ وہاں پر پہنچے تھے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ جو ٹریفک پولیس راول پنڈی ہے اس کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ مری کے اندر جو ہے وہ 33 سے 35 ہزار گاڑیوں کی جو گنجائش ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ضلعی انتظامیہ ہے راول پنڈی کی، اس کی جانب سے غیر سنجیدگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جاتا رہا کہ 1.5 لاکھ سے 2.25 لاکھ گاڑیاں جو ہے وہ مری کے اندر داخل ہوئی، اور نیو ایئر نائٹ سے لے کر اب تک اس ایک ہفتے کے دوران روزانہ کی بنیاد پر 8,000 سے 12,000 گاڑیاں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو وہ ویکینڈ میں مری میں داخل ہوتی رہی، اور اچانک سے ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کو یہ خیال آیا کہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، اور وہاں پر جو ہوٹل مالکان ہیں انہوں نے بھی کرایوں میں اضافہ کیا، جس کے بعد جو وہ تمام تر جو سیاح تھے وہ اپنی گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ رات گزارنے پر مجبور ہوئے۔ ابھی تک جو ہے وہ 22 ہلاکتیں جو ہے وہ رپورٹ ہو چکی ہیں، جس کے بعد سنگین صورتحال جیسی اختیار ہوئی، اس کے بعد کمشنر راول پنڈی سید گلزار حسین شاہ، ڈپٹی کمشنر راول پنڈی محمد علی، اور اس کے ساتھ ساتھ سی پی او راول پنڈی ساجد کیانی اور سی ٹی او راول پنڈی تیمور خان جو ہیں یہ ہنگامی طور پر وہاں پر پہنچے تمام تر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے۔ وہاں پر وفاقی وزیر داخلہ رشید احمد جو وہاں پر پہنچے۔ عثمان، ابھی کس سپیڈ سے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور کب تک مکمل طور پر آپ کی اطلاعات کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا جائے گا؟ جی دیکھیں، ابھی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ گزشتہ 5 گھنٹوں سے مری میں جاری ہے، اور سڑکیں کھلوانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے مری ایکسپریس وے جو ہے اسے مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے۔ جی ٹی روڈ جو ہے اس سے ملحقہ سڑکیں جو ہے وہاں پر ٹریفک کی روانی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سست روی کا شکار ہے اس وقت بھی ٹریفک، لیکن گلڈرنا اور باریاں کے مقام پر جو بند ہے اور لوگوں کو بھی انٹری کی اجازت دی جا رہی ہے؟ لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں اس سائڈ پہ یا روکا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، جو انٹری کا جو معاملہ ہے گزشتہ روز ہی جو ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے مری جانے والے تمام راستے جو تھے وہ مکمل طور پر بند کر دیے تھے۔ جڑواں شہروں کی جو انتظامیہ تھی جن میں راول پنڈی اور اسلام آباد تھی، مری جانے والے تمام جو راستے تھے انہیں مکمل طور پر جو وہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت جو ہے وہ برف کے نیچے دبی جو گاڑیاں ہیں ان کی تلاش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور شناخت کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا لاشوں کا، اور اس کے بعد انہیں لواحقین کے حوالے کیا جائے گا۔ لاشیں جو ہے وہ مری سے راول پنڈی اور اسلام آباد کے مختلف اسپتالوں میں جو ہے وہ پہنچائی جائیں گی۔ اور وزیر اعظم عمران ٹھیک ہو گیا عثمان، آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور آگے بھی آپ سے جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹس جو ہیں وہ لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ عظمیٰ قادر صاحبہ، میڈم اب ایک ایسی حکومت جو سیاحت کے فروغ کے حوالے سے بات کرتی رہی اور جس کی مین جو انہوں نے کہا کہ یہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم مین فوکس رکھیں گے، ون آف دیم واز سیاحت، اس حکومت کے ہوتے ہوئے ایسا بڑا واقعہ اور ایسی انتظامی غفلت؟ حیدر، سب سے پہلے تو میں افسوس کا بالکل اور دکھ کا اظہار، ہر ایک کا دل دکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، لیکن ہمیں دیکھیں ایک اپنا پرسپیکٹو جو ہے وہ صحیح رکھنا چاہیے۔ اگر تو یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوتی ایک کلیئر موسم میں تو پھر تو آپ کہتے کہ جی بہت غفلت ہے، بہت برا حال ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، واٹ ایور، لیکن یہ ایک نیچرل کلیمٹی تھی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جب بارشیں کراچی میں آ جاتی ہیں، بہت زیادہ فلڈ ہو جاتا ہے پورا کراچی، ویسے جب فلڈز آتے ہیں، کوئی اور نیچرل اس طرح کی آفات آتی ہیں، یہ اس زمرے میں آتا ہے۔ میڈم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اینی کنٹروورسی ہیئر، میڈم میں کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کر رہا، اور یقینی طور پر یہ جو برف باری کا نظام ہے یہ تو حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ قدرتی چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ کیپیسٹی 35,000 کی ہو وہاں پہ لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جائیں، اس کو بوسٹ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی ملک میں سیاحت کو کتنا فروغ مل رہا ہے، جب ہماری کیپیسٹی نہیں ہے 1 لاکھ کی، تو یہ تو انتظامی غفلت ہے نا، یہ تو چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے تھے۔ جی دیکھیں، سب سے بالکل ہماری جو وہاں کی انتظامیہ ہے اس کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ یہ جب اتنے زیادہ جب لوگ آ جائیں اور اتنی گاڑیاں آ جائیں تو بالکل ان کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس کو سنبھال سکیں یا کنٹرول کر سکیں، اور وہ بھی اس شدت کے برفانی موسم میں۔
یہ بالکل غفلت ہوئی ہے، کیونکہ جو موسمیاتی محکمہ ہے انہوں نے وارننگز بھی دی تھیں، انہوں نے سب کو اطلاع بھی دی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب لوگ نکلتے ہیں گھروں سے تو وہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے آج 5 بجے ایک میسج آیا کہیں سے کہ جی پلیز ہماری سفارش کر دیں، آپ ایم پی ہیں، آپ کہیں گی تو پولیس والے ہمیں آگے مری جانے دیں گے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، گاڑی موڑو اور واپس لاہور آؤ، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو بالکل ہمیں ہٹ کیا ہے اچانک، اور اچھا چلیں آگے، گاڑیوں کو۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ میرے ساتھ موجود رہی گا نا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورا جو ریسکیو آپریشن وہ فل آپریٹ ہو رہا ہے میڈم، بالکل ریسکیو آپریشن تو باقی اب ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ہونا چاہیے تھا، جب لوگ پکار رہے تھے ان اداروں کو، اس وقت ریسکیو آپریشن نہیں ہو سکا۔ آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود رہے گا رانا ارشد صاحب۔ سب سے آپ خود دیکھیں کہ جہاں سارے راستے بند ہوں، جہاں سڑکیں ساری بند ہوں، ایکسیس ہی ختم ہو جاتا ہے، کس طرح سے پہنچے وہاں پہ؟ اب ہیلی کاپٹر کے بھی استعمال کر رہے ہیں، پاک فضائیہ بھی بیچ میں آ گئی ہے، کرائسس مینجمنٹ سینٹرز کھل گئے، سارے جتنے آپ کے وہاں پہ ریسٹ ہاؤسز سے سارے کھل گئے، لوگوں کو وہاں ایویکویٹ کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ میڈم وہاں پہ لوگ، وہاں پہ جو کچھ پھنسے ہوئے لوگوں نے جو گفتگو، ایڈمنسٹریشن کے پاس تو وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے جس سے وہ یہ سڑکیں جو ہے وہ خالی کر لیں۔ باہر کے ملکوں میں بھی کئی دفعہ جب بہت بھاری برف ہوتی ہے تو لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے آپ گھروں میں رہیں اور سڑکوں پہ نہ نکلیں، کیونکہ گاڑیاں۔ میڈم جو اے ایس آئی صاحب جو جن کی پوری فیملی اس سانے میں اس سردی کا شکار ہوئے ہیں، اس سانے کا شکار ہوئے ہیں، ان اے ایس آئی صاحب کی جو آخری آڈیو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سے 20 گھنٹے ہو گئے ہمیں پھنسے ہوئے، اور اگر ریسکیو ہوتا ہوا کچھ چیزیں نظر ہیں تو کم از کم امید پیدا ہو جائے۔ یہ آڈیو کب کتنی پرانی ہے؟ بہت زیادہ پرانی نہیں ہوگی ان کی ڈیتھ سے، لیکن 18 سے 20 گھنٹے میں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، جو اب گزشتہ 5 گھنٹے سے ہونا شروع ہوا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہو رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے۔ جب برف باری مسلسل ہوتی ہے تو سڑکیں بند ہوتی ہیں، پھر آپ کا نظام دھرم برم ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ کی افواج جو گئی ہیں، جو ملٹری، انہوں نے کہا کہ جو ہم بڑی اکوپمنٹ ہے وہ جا ہی نہیں سکتی تھی وہاں پہ۔ چلے ٹھیک ہے، چھوٹی اکوپمنٹ لے کے گئے ہیں، اور کیونکہ نیرو سڑکیں وہاں پہ تو وہاں پہ بڑی ہیوی بالکل ٹھیک ہے، نہیں یوز کر سکتے مشینری وہاں پہ۔ آہستہ آہستہ وہ ایک ایک کر کے سب کو انہوں نے نکالا ہے وہاں سے بڑی مشکل سے، کیونکہ وہاں پہ نیرو ہماری گلیاں ہیں اور نیرو ہماری سڑکیں ہیں۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ میرے ساتھ موجود رہے، رانا ارشد صاحب۔ آپ نے عظمیٰ کاتا صاحب کی ساری گفتگو سن لی ہے، کیا کہیں گے اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور سردار دو جہاں رحمت اللہ عالمین کے صدقے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مری میں پریشان حالت میں ابھی تک مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ حیدر حیات خان صاحب، میں آپ کے 7 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں ہی نہیں وہاں پر بھی موقع پر آپ کے رپورٹرز، کیمرہ مین پہنچے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے ہم نے سب نے مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے۔ میں تو اپنے بسترے سے گرم بیڈ سے اٹھ کے آتا ہوں اور پروگرام میں بیٹھ گیا ہوں آ کے، لیکن مجھے نہیں اندازہ کہ جو نوید اقبال اے ایس آئی کوئی آسمان یا زمین سے کوئی آگے پیچھے نہیں، وہ مری گیا ہوا تھا، راول پنڈی اسلام آباد میں اس کی رہائش تھی، اور آدھے پونے گھنٹے کی سفر تھا، اور اس کا جو ویڈیو پیغام ہے وہ کہہ رہا ہے میں 18 سے 20 گھنٹے میں سے یہاں پر پھنسا ہوا ہوں، ہاں اگر کرین آ جائے، راستہ کھل جائے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اور مجھے بتا دیں یہ سارا مجرمانہ فعل کا ذمہ دار کون ہے؟ جب عید کے موقع پر جہاز میں 98 مسافر اللہ کو پیارے ہو گئے تو ہمارے ملک پر مسلط شدہ وزیر اعظم نتھیا گلی چلا گیا تھا، اور آج ہیلی کاپٹر 4 دن 5 دن کیوں نہیں چلے؟ 5 دن سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور وہ فواد چودھری جو کبھی سپوک پرسن تھا کاغلی کا، کبھی پارٹی کا، آج کا لیڈر ہے، فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ گاڑیاں مری میں انٹر ہو چکی ہیں، خوشحالی آ گئی ہے، اور اس کا کریڈٹ لے رہا ہے۔ جب کریڈٹ لے رہا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ وہ روڈز کی کیپیسٹی کیا ہے، وہاں کا اے سی، تحصیلدار، ڈپٹی کمشنر راول پنڈی اور وہاں کا کمشنر کیا کر رہے ہیں۔ پھر وزیر اعظم کا
آفس جو ہے وہ کتنی دور ہے، وہ خود تو بنی گالا سے وہ یونیورسٹی تک ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہاں مر رہی ہے، بجلی بند ہے، پیٹرول نہیں مل رہا، کھانے پینے کی چیزیں ان کو نہیں مل رہی۔ پھر خان صاحب جب یہ بات کہی جائے کہ ہوٹل والوں نے ریٹوں میں اضافہ کر دیا، تو پھر آپ کی گورنمنٹ کدھر ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مافیاز کہاں تھے؟ پھر وہ ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار یہاں پر انجوائے کر رہا ہے سی ایم ہاؤس میں، شرم آنی چاہیے۔ عثمان بزدار تم ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ ہو، لوگ مر رہے ہیں، کیا میسج پوری دنیا میں گیا کہ پاکستان میں ٹورسٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہم ذمہ دار تھے، آج یہ نالائق ذمہ دار ہیں۔ یہ 30 افراد جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کی FIR ڈائریکٹ عمران نیازی صاحب پر، چیف منسٹر پر، اور وہاں کی MNA صداقت عباسی اور وزیر داخلہ، اور آخر پر میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی موسمی منسٹر ہیں، یہ ان پر ہے۔ یہ اچانک نہیں ہوا حیدر صاحب، بارشیں تھی 4 دن سے 5 دن سے، اور برف باری ہو رہی تھی۔ تو انتظامیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ تنخواہیں لینا، لینڈ کروزروں پر وہ سفر کریں اور انجوائے کریں، اور وہاں پر کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر انتظامیہ DPO DCO بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہاں پر ہے NDMA؟ نیشنل ڈائجسٹر مینجمنٹ والے کہاں پہ ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں؟ نہیں ہمیں قبول، یہ غفلت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو میں سمجھتا ہوں مرنے کے لیے بے یار و مددگار کس نے چھوڑا؟ یہ حکمران ذمہ دار ہے۔ کہیں نہ کہیں ایک قدرتی عمل تھا۔ حیدر صاحب آدھا منٹ مجھے دے دیں۔ خدا نہ خواستہ جب زلزلہ آتا ہے یا سڈنلی بارش آتی ہے، یہ پوائنٹ ویلڈ ہے، یہ پوائنٹ پھر ہوتا ہے، یہ تو پوائنٹ ویلڈ ہے، یہ غفلت ہے، یہ پوائنٹ ویلڈ ہے، یہ پوائنٹ ویلڈ ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحب، یہ چیز تو ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ قدرتی چیز تھی، برف باری پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا، اور دوسری جانب یہ بھی پتا چل گیا کہ کیپیسٹی سے زیادہ گاڑیاں وہاں پر جا رہی تھیں، اور اس کو کنٹرول انتظامیہ نے کرنا تھا۔ اب صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو 21 افراد موت کی بازی، یہ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، اور ان کے لیے یہ بڑا گھرونا دن ثابت ہوا ہے، ان کے گھر والے کس سے جا کر انصاف مانگے، کس سے پوچھیں کہ جی ہمیں تو روکا نہیں گیا اور انتظامیہ نے ہماری مدد نہیں کی، اور وہ کس کے ہاتھ میں اپنا خون تلاش کریں؟ حیدر دیکھیں، یہ ہم ساروں کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اور یہ ایک آفت ہے جو کہ پوری قوم کے اوپر اس وقت ٹوٹی ہے۔ تو اس طرح کے آپ سوال اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ کوئی مناسب میڈم، ہم اگر ابھی بھی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کر رہا، میں کنٹروورسی نہیں کریٹ کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ انتظامی غفلت تو تھی نا۔ اگر ہم یہ چیز ایسے چھوڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ ہم اس طرح کے موقعوں پر سوالات نہ کریں، تو یہ تو شے مل جائے گی دوسرے لوگوں کو۔ اب دیکھیں، پرائم منسٹر نے تحقیقاتی کمیٹی جو ہے بنا لی ہے، تاکہ وہ پتہ چلے کہ کون ذمہ داران ہیں، اور ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن ابھی جب رپورٹ سامنے آئے گی تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گی اور ہمیں بھی پتہ چل جائے گی۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہمیں زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا، ہمیں بہتر کیپیسٹی اپنی بڑھانی پڑے گی، ایکوپمنٹس ہمیں بہتر کرنی پڑیں گی، ہمارے سسٹمز ہمیں امپروو کرنے پڑیں گے۔ اور باہر کے ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وارننگز میڈیا پہ آتی ہیں، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، تاکہ گھر بیٹھے لوگ نکلنے سے پہلے ان کو پتا ہو کہ جی اب یہاں معاملہ بند ہونے والا ہے، تو ہم نہ ہی گھر سے نکلیں۔ میڈم ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا، اگر واقعتاً جو عثمان مغل نے رپورٹ کیا، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ مری کے اندر ایٹ اے ٹائم 35,000 گاڑیوں کی کیپیسٹی تھی، تو پرسوں فواد چودھری صاحب نے جو 1 لاکھ گاڑیوں کا ٹویٹ کیا اور بڑا بوسٹ کیا کہ ملک میں سیاحت کو بڑا فروغ مل رہا ہے، لوگ اس کے ذریعے لوگوں کی آمدن بڑھ رہی ہے، لوگوں کو ان کو جو پیسے آ رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں اس سائڈ پہ، آپ بتائیں کہ اگر کیپیسٹی 35,000 کی تھی تو کیوں فواد چودھری صاحب اس طرح کی ٹویٹس کر رہے تھے؟ اور اگر ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ 1 لاکھ گاڑیاں وہاں پہ جا چکی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر ایکشن لیتے، وہ ٹویٹ کر کے اس کو بوسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اب یہ تو آپ فواد چودھری سے ہی سوال پوچھے نا، میں تو جو انہوں نے آپ کے خیال میں اگر آپ
کے نزدیک یہ چیز یہ آپ کے سامنے آتی، آپ فوری طور پر کیا ایکشن لیتی؟ میرے خیال میں انہوں نے شاید اس لیے یہ بات کی ہے کیونکہ وہ ایک پازیٹیو اینگل سے اس کو دیکھ رہے تھے. وہ اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ جو سیاحت کو فروغ مل رہا ہے اور لوگ جو ہے ظاہر ہے ہالیڈے کے لیے نکلتے ہیں تو ایک اچھے خوشگوار موڈ میں کچھ ریسورسز ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے بھی آمدن بڑھتی ہے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی ہوٹلز کا کاروبار باقی ساتھ، تو اس لیے سیاحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے. تو وہ شاید لیکن میم جب انتظامات یہ ہوں گے تو اب پی آئی اے والے معاملے کے اوپر غلام سرور خان کیا، اس کے بعد پی آئی اے کی عالمی طور پہ جو ریپوٹیشن تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، میرے سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس معاملے کے بعد وہ ملک جو فیورٹ ڈیسٹینیشن تھا اس ملک کی سیاحت پر کیا فرق پڑے گا؟ اب لوگوں کو پتا چلے گا کہ مین جو ٹاپ کے جو پوائنٹس ہیں سیاحت کے لیے پاکستان میں، ان کے اندر یہ انتظامی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو 20 گھنٹے ریسکیو نہیں کیا گیا اور لوگ گاڑیوں میں ہی ریسکیو کے بغیر بھی جو ہے وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر گئے. اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں سیٹ بیک تو ہوگا، سیٹ بیک اس لیے ہوگا کیونکہ ایک پرسپشن ہوتا ہے. بس میم یہ اچھی چیز ہے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس سیٹ بیک کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کوئی چیز کو ایکسیپٹ کر لینا کہ وہ انتظامیہ کو آپ کو ان کو قصوروار اس لیے دینا. میں اتنا ان میں ضرور کہوں گی کہ کیپیسٹی نہیں تھی ان میں، اور وہ میرے خیال میں وہ ہر چیز انہوں نے فار گرانٹیڈ لی، جسے کہتے ہیں نا ریلیکسڈ موڈ میں رہتے ہیں، دیکھی جائے گی، ہو جائے گا، ہر سال ہی آتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، اس سال بھی آ جائیں. تو وہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے نا جو آپ ریڈ الرٹ پہ دیتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی آپ فارورڈ پلاننگ کرتے ہیں، وہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے اس وقت. ہمیں زیادہ فارورڈ پلاننگ کر کے تو سسٹمز کو اپنے مضبوط کرنا ہے. اس وقت ہم ڈے ٹو ڈے چیزوں پہ ہم زیادہ انحصار. ٹھیک ہے رانا صاحب، وہ تو کہہ رہی انتظامیہ کی غفلت ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا. آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایف آئی آر عثمان بزدار صاحب پہ اور عمران خان صاحب پہ اور صداقت عباسی صاحب پہ کروا دیں؟ حیدر صاحب، اس انتظامیہ کوئی پوسٹنگ کس نے کی؟ اگر ضلع اکاڑا کے 3 افسر منٹوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں تو پھر اسسٹنٹ کمشنر مری اور ڈپٹی کمشنر راول پنڈی اور کمشنر کو کس نے تعینات کیا؟ اور مجھے بتا دیں کہ مری اور پی ایم ہاؤس کا فاصلہ کتنی دیر کا ہے؟ اگر ہیلی کاپٹر ڈیلی ادھر جاتا ہے پڑھنے کے لیے، یونیورسٹی جاتا ہے اسلام آباد اسٹوڈنٹس کو لے کر، تو وہ مری کی طرف کیوں نہ گیا؟ اور انتظامیہ جو تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ نہیں، بزدار تو ادھر بیٹھا ہوا تھا. اور آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اسلام آباد جا رہے ہیں. نہیں، وہ اسلام آباد جا رہا نا، وہ بچوں اپنے کو وہ جھولے دینے گیا ہے. اگر اس کو درد ہوتا وہ وہاں بیٹھتا. اور پھر وہ پنڈی کا شیخ رشید وہ کیسا تماشبینی کر رہا ہے، ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر کہتا ہے میں آج آپریشن کو چیک کر رہا ہوں. بھئی 3 دن سے لوگ مر رہے ہیں، 3 دن سے 2 دن سے بجلی بند ہے وہاں. سے پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مطلب وہ اگر جا کے آپریشن کو سپروائز کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اور کیا کریں؟ اگر وہ نہ جاتے تو آپ کو اعتراض ہونا تھا. جی اتنا بڑا سانیہ ہوگا، حیدر حیات صاحب تو اس پہ بھی اعتراض ہے. یہ نمائشی پروگرام کا وقت نہیں ہے، یہ ڈلیور کرنا. آپ ان کے اندر کیسے جھانک سکتے ہیں؟ آپ کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ واقعی جو ہے وہ بڑا عرصہ ہو گیا ان کو پارلیمنٹ کے اندر، اور یقینی طور پر وہ درد دل رکھتے ہوں گے. یہ ثانیہ ہی ایسا اگر درد دل رکھتے پنڈی کے اور مری کے ایم این اے ایم پی اے وہ وہاں ہوتے تو ہے نا صداقت نہیں. اور میرے بھائی 5 فٹ جو برف ہے وہ 5 منٹ میں آ گئی، وہ 2-3 دن کے بعد آئی. اور جو انٹری پوائنٹ ہے، دیکھیں جی انٹری پوائنٹ ایکسپریس وے یا جی ٹی روڈ 1 یا 2 پوائنٹ ہیں، اور وہاں پر انتظامیہ موجود ہوتی ہے. وہ ٹریفک والے کدھر تھے؟ وہاں کا ڈی ایس پی انچارج کہاں تھا؟ وہاں ڈپٹی کمشنر جو اور آر پی او ڈی پی او جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ 20 گھنٹے سے لوگ پریشان ہیں، اور ان کا ایگزٹ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ پھر صوبائی، میں سمجھتا ہوں صوبائی ڈائجسٹر مینجمنٹ والے کہاں پر تھے؟ صوبائی اور قومی دونوں محکمے کہاں پر تھے؟ ہم نے ویسے سارا دن میاں خالد صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو ڈیزاسٹر آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور آسمان جو وہ شکر میں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ڈائجسٹر مینجمنٹ کی ناکامی، چیف منسٹر کی ناکامی اور محکموں کا جو فیلئر ہے وہ غریب عوام کو جان دینے پر
تلا ہوا ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے. اور میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کی حکومت ہوتی تو کیا ایکشن لیتے آپ؟ بھئی ہماری حکومت ہوتی نا, ہمارا آپ دیکھیں جب بہاولپور میں ایک آئل پٹرول ایک آئل ٹرک سے تیل گر گیا تھا اور عید کا ایک دن پہلے کا موقع تھا, تو عید کی نماز پھر میاں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب نے ہم نے وہاں جا کر پڑھی تھی, ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے تھے. 2010 میں فلڈ آیا تھا اور میری ڈیوٹی جو تھی وہ جنگ شورکوٹ تحصیل میں تھی, ہم وہاں پر سامان بھی لے کے گئے تھے اور وہاں ان کے ساتھ بیٹھے بھی تھے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں, پرائم منسٹر یا کوئی سینئر لوگ وہ ان کے جنازوں میں شرکت کریں؟ میں سمجھتا ہوں جنازوں کی حیدر ایاز صاحب نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. اگر یہ سڈنلی ہوتا, اگر یہ آدھے گھنٹے میں آپ ایکشن کیا لیتے ہیں صاحب؟ آپ کی حکومت ہوتی ہے, آپ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ کیا ایسا کرتے کہ فوری طور پر چیزیں ٹھیک ہو جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب وہاں خود جاتے, ہماری کیبنٹ ممبر جاتے اور وہاں پر جتنی دیر روڈ کلیئر نہ ہوتے, اگر شہباز شریف صاحب اس وقت جا رہے ہوتے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ میری اطلاعات کے مطابق عثمان بزدار صاحب جا رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سیر کرنے جا رہے ہیں؟ یہ نہیں, اس وقت ہم کیوں جاتے؟ میں سمجھتا ہوں ثانیات ہو جاتے ہیں. لیکن اب ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے رانا صاحب, یہ ساری چیزیں تو ہے ہی ہیں, بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے عظمیٰ قادر صاحب کہ یہ واقعہ ہوا, یہ ثانیہ ہوا, رپورٹ ہو گیا, پتہ لگ گیا, بجائے اس کے کہ فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا, اس کے اوپر کاروائیاں شروع کی جاتی. جو لاہور سے اطلاعات آتی رہی کہ آج اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کے لیے عثمان بزدار صاحب نے اجلاس بلا لیا, میٹنگ ہو رہی تھی, لیکن مری میں میں پہلے عظمیٰ قادر صاحب ان کو میڈیسن نہیں دی جا رہی, میں واپس آتا ہوں, میں رانا صاحب بچنے کے لیے کچھ نہیں. رانا صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں, عظمیٰ قادر صاحب آج پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے تھی آپ کے خیال میں؟ آج پرائیورٹی مری نہیں ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم کی باتیں کی, وہ کل کر لیتے آپ. جی بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں. باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کو پس پش ڈال کے, تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ مری میں جو ریسکیو آپریشن ہے اس کی طرف تمام توجہ جو ہے بالکل ہونی چاہیے تھی. اور اس وقت پوری پنڈی ڈویژن کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری ریسکیو آپریشن میں اس وقت شامل ہے. 33,000 گاڑیاں ہیں جو ابھی تک. میڈم آپ نہیں سمجھتی کہ پھر آج آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ آج فوکس یہ ہونا چاہیے تھا, اور یہ چھوڑ کے عثمان بزدار صاحب بینگ دی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس وہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی تیاریوں کے حوالے سے کر رہے تھے کہ کیسے ٹف ٹائم دینا ہے, اس کے اوپر اجلاس کر رہے تھے, تو ہی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس. دیکھیں جی, وہ میرے خیال میں انہوں نے ایمرجنسی میٹنگز کل رات کو بھی کی تھی. آج ان کو چاہیے تھا صبح ادھر آ جاتے. اگر وہ مس بھی کر لیتے نا, جو تنظیمی قسم کی وہ سارے کارروائیاں تھی تو وہ بعد میں ہو جاتی ہیں. کون سی کوئی اس میں کوئی پرابلم تھی, وہ مؤخر ہو جاتی ہے. بالکل بڑا کچھ ہوتا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اوورسیز کو اکٹھا کیا, گورنر ہاؤس میں پرائم منسٹر بعد میں نہیں گئے اور وہ بعد میں گورنر صاحب ان کو مناتے رہے, تو یہ تو انتظامی معاملات تھے. چیف منسٹر صاحب بھی ایسا ہی کچھ کر لیتے, مری کو پریورٹی رکھتے, لیکن اب یہ نہیں رکھا. آپ نے ایک تو انتظامیہ والی بات پہ کہہ دیا, دوسرا اب یہاں پر بھی چیف منسٹر صاحب نے اس کو امپورٹنس دی کہ اپوزیشن کو میں ٹف ٹائم کیسے دوں. آج وہ جو حراج صاحب سے میٹنگ کی, انہوں نے وہ مناسب سمجھا کہ میں ان سے میٹنگ کروں, جنہوں نے کہا منسٹر پنجاب جو ہے وہ اوتھ لیا ہے. تو یہ چیزیں تو بتا رہی ہیں کہ نیگلیجنس اگر انتظامیہ میں بھی تھی تو یہاں پر بھی لاہور میں بھی نیگلیجنس تھی. لاہور نے بھی اس ایشو کو وہ امپورٹنس نہیں دی, جو لوگ وہاں پر چیزیں فیس کر رہے تھے اس کو محسوس نہیں کیا. یہاں پہ دیکھیں بالکل I agree with you کہ you have to lead from the front. اگر اس طرح کی اتنا بڑا ثانیہ ہوتا ہے تو باقی ساری چیزیں جو ہے ان کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ یہ اس سچویشن سے ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے احکامات تو ساروں کو دیے, کیونکہ جو رات کو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ساری ان کے ٹاپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وہی بات ہے کہ فزیکلی بھی آپ کو وہاں پہ آپ کی پریزنس جو ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے, اور آپ کو اسی وقت امیڈیٹلی وہاں پہ موجود. تو آپ اس پروگرام میں کوئی احتجاج ریکارڈ کروائیں گی اس چیز کے اوپر کہ وہ نہیں گئے؟ نہیں, میں تو بالکل نہیں کراؤں گی. دیکھیں میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ بہتر ہوتا اگر وہ آج صبح سے وہی. چلے یہ بھی اچھا ہے کہ کم از کم آپ نے زیادہ جلدی چلے جاتے تو اور بہتر ہوتا. چلے یہ بھی اچھا ہے کہ آپ نے کم از کم یہ تو اس چیز کو تو ایکسیپٹ کیا. کل
احسان افضل صاحب تو یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نے گالیاں نکالی ہیں تو وہ غلط کی ہے ٹھیک کی ہے. بہرحال آپ نے کم از کم اتنی اخلاقی ضرورت کا مظاہرہ کیا, بڑا اچھی چیز ہے. رانا ارشد صاحب, جہاں پہ انسانی جانوں کی بات آتی ہے نا تو پھر آپ کو ایک ذات سے اوپر اٹھ کے تو ویری گڈ, بہت اچھی چیز ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے یہ. رانا صاحب کیا کہیں گے آپ, آج لاہور میں آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آج نہیں ہوئی, یہ آج کی اس وجہ سے آج تو ہوئی ہے. جس دن سے اوتھ لیا ہے عمران نیازی صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پہلی میٹنگ سے لے کر آج تک مرکز اور صوبہ میں ایک ایشو ہوتا ہے, میاں نواز شریف فیملی اپوزیشن کو کنارے لگانا ہے اور جو بولے اس کو سزا دینی ہے, اس پر جھوٹے مقدمات بنانے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مقافات عمل ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں 1985 سے جب میں نے میٹرک کیا تو میں اسی سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم بھی گورنمنٹ میں تھے نا تو ہمیں بھی بہت آس تھی کہ ہم نیکسٹ نور میں بھی آئیں گے, لیکن جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, آج جو عوام بھگت رہی ہے, حیدر یاد خان صاحب آپ نوٹ کر لیں یہ نیگلیجنسی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا ٹویٹ دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے تھا. بھائی ذمہ داری رسپانسبلٹی کو کوئی آن ہی نہیں کرتا. اور اگر مرکز اور صوبے کے حکمران جو ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے عوام نے, اب ایک آدمی ایک فیملی راولپنڈی سے جاتی ہے, گجرانوالہ سے جاتی ہے یا لاہور سے جاتی ہے, تو حیدر یاد خان صاحب ان کو یہ پتہ نا مری بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ مرنے کے لیے تو نہیں کوئی جا رہا. اور کوئی ایمرجنسی ہوتی, کوئی خدا نہ خواستہ آندھی طوفان آتا یا کوئی برف باری اچانک ہوتی تو ہم کہتے یہ سب کچھ اچانک ہو گیا. فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے جو محکمہ موسمیات ہے یہ بالکل آن بورڈ تھے. اور پھر ڈائجسٹر مینجمنٹ والے کہاں پہ ہیں؟ جب برسات کا موسم آتا ہے حیدر یاد خان صاحب ہماری ڈیوٹیاں لگاتے تھے میاں شباشی صاحب. میں خود ڈسٹرکٹ گجرانوالہ بلکہ ایک دفعہ پچھلے ایک سال پہلے ضلع رحیم یارکھا مجھے دیا گیا اور ہمارا سٹے ادھر ہوتا تھا دن رات 19-20 کی کمی بیشی کو ہم وہاں موقع پہ جاتے تھے. تو مجھے بتائیں کتنے ان کے گزرا گئے ہیں 4 دنوں میں یا 3 دنوں میں. آج جو شفقت محمود صاحب اور فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور جاؤ وہاں پر وہ جو مزاحیہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ یقین کریں سیاسی لوگ ہیں, میں بھی ایک سیاسی آدمی ہوں, کم از کم میں سمجھتا ہوں تو آج تو ان کی سیریسنس کا مظاہرہ جو ہے وہ عملی طور پر نظر آنا چاہیے تھا. وہاں روڈ پہ جاتے مشینری کہاں ہے؟ پورے پاکستان کے ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ جو ایمرجنسی مشینری ہر ضلع میں ہے وہ راولپنڈی کیوں نہیں پہنچی؟ ایک روڈ پہ جاتی, ہیلی کاپٹر جاتے اور وہ نظر کیوں نہیں آئے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کا سردی سے ٹھٹر کر مر جانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہم گورنمنٹ کو میں سلوٹ پیش کروں گا, یہ ان لوگوں کو جا کر وہاں سے نکالیں, وہ پریشان ہیں. اب یہ ٹاک شو, یہ بیان بازی کی ایک لمٹ ہوتی ہے. گورنمنٹ جو مرضی باتیں کرے, لیکن میں ان سے گزارش کروں گا یہ موقع پر جائیں, آفیسرز کی ڈیوٹی لگائیں, وہاں کھانا پینا سردی اور بجلی بحال کروائیں. ایمرجنسی سر, ایمرجنسی میں آفیسرز کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہر ضلع میں اربوں روپے فنڈ ڈپیوٹ کیا جاتا ہے فار ایمرجنسی. جب ایمرجنسی آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مری ایک حصہ ہے, ایک پورا ضلع بھی نہیں, ایک تحصیل ہے اور ایک تحصیل میں اگر ایمرجنسی لگ گئی ہے تو یہ ایمرجنسی آج کیوں لگی ہے, یہ کل کیوں لگی, یہ پہلے لگنی چاہیے. عظمیٰ قاعدہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی تمام ریسکیو آپریشن, تمام ہمارے ادارے جو ہیں, ہماری فوج, ہمارا ایئر فورس, ہمارے رینجرز, ہمارے این ڈی ایم ایس, سارے جو ہے وہ ریسکیو, پوری راولپنڈی ڈویژن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ریسکیو آپریشن میں اس وقت انوالوڈ ہے اور الحمدللہ یہ کل تک سارا معاملہ جو ہے کلیئر ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہوگی. یہ بڑی اچھی بات ہے جو میڈم نے کہی, اگر وہ آن بورڈ ہے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سردی جو ہے اس سے محفوظ رہنا بڑا ضروری ہے. کل تک اگر مکمل ہوگا تو وہ آج مکمل ہونا چاہیے تھا. کوشش کریں کہ رانا صاحب آپ یقینی طور پہ سب کوشش کر رہے ہوں گے. لوگوں کو تو نکال لیا گیا ہے, صرف سڑکیں کھولنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا نا, گاڑیاں خالی اب سڑکوں پہ ہیں, اب سڑکوں کو کھولنے میں ٹائم لگے گا تھوڑا. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب آپ میرے پاس آخری منٹ, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
پرائم منسٹر صاحب کو اور سی ایم صاحب کو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آن کر کے جو افسر ذمہ دار ہیں، جو انتظامیہ ذمہ دار ہیں، جو ادارے ذمہ دار ہیں، ان کے مجرمانہ غفلت کی ان کو سزا جزا ضرور دینی چاہیے، اور جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کرے، جو بیمار ہیں ان کے لیے علاج کا بندوبست کرے، اور ایمرجنسی کے لیے جو ہر ضلع میں فنڈ ہوتا ہے ان کو ریڈ الرٹ دیں کہ یہ کیسے حالات ہیں جو 4-5 دن میں صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے، لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور گورنمنٹ اپنی اس ذمہ داری کو قبول کرے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نیگلیجنسی ہے جس سے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا morale ڈاؤن ہوا ہے۔ انٹرنیشنل ٹورسٹ جو مری آتے تھے، جو گلیات آتے تھے، جو نران کگان آتے تھے، اب وہ اس ایونٹ کے بعد وہ گھبرا رہے ہیں کہ یہ ماحول کیا ہے، ہمیں سیفٹی کس نے دینی ہے، گورنمنٹ کا رول کہاں پہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ عظمیٰ کاردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہیں۔ ناظرین، مری کے جو ہوٹلز ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ وہاں پر اوور بلنگ کی جاتی ہے، زیادہ چارجز وہاں پہ لیے جاتے ہیں، لیکن آج میں اس پلیٹ فارم سے سلوٹ کروں گا ہر اس شخص کو جس نے مصیبت میں پھنسے ہوئے ان لوگوں کی مدد کی کے لیے انہوں نے اپنے نمبرز گروپس میں شیئر کیے اور لوگ گئے وہاں پر لوگوں کی مدد کے لیے۔ انتظامی طور پر غفلت ضرور تھی لیکن انسانیت ہمیں نظر آئی، لوگ پہنچے، خود پہنچے، انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کیا اور لوگوں کی بھرپور مدد کی جس بھی کیپیسٹی میں۔ لوگوں نے اپنے گھروں تک کے دروازے کھول دیے، لوگ اپنے گھروں سے چیزیں بنا کے لیے ان کے لے کر گئے، اور وہیں ہوٹلز کے حوالے سے بھی میسیجز آتے رہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ فری آف کاسٹ آ کے یہاں پر رک سکتے ہیں۔ تو یہ اچھی چیزیں، یہ پازیٹیو چیزیں، ان کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، لیکن دوسری جانب یہ انتظامی غفلت ہے۔ جو بھی اس میں قصوروار ہے، جس نے بھی اس کو جو ہے وہ مائنر دیکھا، اس کے اوپر کوئی جو ہے اگنور کیا اس کو، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات سے ہم مستقبل میں بچ سکیں۔ آج کے پروگرام سے اتنی، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔